प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों को, हमारे बुजुर्ग पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी साहब और तमाम विजिटिंग कंसल्टेंट पास्टर्स को सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद आप सबको लंबी हयाती देगा और बाप, बेटे और रूह कुद्दुस की कुदरत और उनकी बरकत आपकी ज़िंदगी में कसरत से सकूनत करेगी। आमीन। सच्चाई की तलाश के इस नए एपिसोड में, इस नए कदम में आप सबको वेलकम किया जाता है। मेरे दोस्तों, शादी अज़दवाजी ज़िंदगी ऐसा रिश्ता है जो इंसान को खुदावंद इनाम के तौर पर देता है, और मेरा ईमान है कि पाकीज़गी में ये पहला रिश्ता है जो इंसान इस दुनिया में बनाता है। और क्योंकि देखें, माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते वकारब, ये सब जो हैं वो हमें मिलते हैं, लेकिन शादी अज़दवाजी ज़िंदगी इंसान अर्न करता है इस दुनिया में। एक उम्र के बाद वो इसमें बनता है। हमने जब सवालात का सिलसिला शुरू किया तो बहुत सी बेटियों और बेटों ने शादी के मुतल्लिक़ बहुत से सवालात किए, और हमने उनमें से कुछ को सिलेक्ट किया है। और आज की इस दिन का, आज के इस एपिसोड का उन्वान ही शादीशुदा ज़िंदगी है, अज़दवाजी ताल्लुक़ है। तो अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर आएं सच्चाई की तलाश करें। वक्त ज़ाया किए बगैर आए अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास काफ़ी बेटियों और बेटों की तरफ से आया है, दुनिया भर से। पहला सवाल कुछ इस तरह है कि मसीही शादी दुनिया में ज़्यादातर जब देखा जाए कि फेल या नाकामयाब क्यों हो जाती है, इसके असबाब हम अपने कंसल्टेंट पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी साहब से मालूम करेंगे। हालेलुया। थैंक यू पास्टर नारून साहब। हम शुक्रगुज़ार हैं आज के इस दिन के लिए और इस ख़ास मौजू के लिए शुक्रगुज़ार हैं, और मैं आपका मशकूर हूं कि आपने आज फिर हमें इस बात में बुलाया, और ये एक बड़ी ख़ास बात है। और मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने इस ख़ास मौजू को चुना है जो ख़ानदान की बुनियाद है, कलीसिया की तरक्की है, कलीसिया में बढ़ोतरी की बात है। तो पहला सवाल जो आपने पूछा है कि शादी क्यों फेलियर होती है, क्यों शादी नाकाम होती है, तो पास नाज़िम साहब मैं आपसे बताता चलूँ आपको कि अगर हम पैदाइश पहला बाप उसकी 26 आयत को, पैदाइश पहला बाप उसकी 28 आयत को अगर हम गौर के साथ देखें तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और मैं अपनी तमाम बेटियों को, तमाम बेटों को ये बात सिखाना चाहता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई। लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर और शबीह की मानद बनाएं। फिर 28 में ही लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। फिर खुदा ने 18वीं आयत, दूसरे बाब 18वीं आयत में कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और फिर अगर आप यूहन्ना की इंजील में चले जाएं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा बल्कि दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे साथ होगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। यूहन्ना 14 बाब की 15 आयत से जब आगे पढ़ते हैं तो मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, इस सवाल का जो जवाब है मेरे नज़दीक और कलाम मुक़द्दस की उत्तम सच्चाइयों के मुताबिक कि लड़के और लड़की को पास्टर जी पाक रूह से मामूर होना चाहिए। और जैसे पैदाइश में बात लिखी हुई है कि खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया, और जब खुदा ने आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया, और जब उन दोनों को इकट्ठा किया तो वो खुदा की सूरत पर थे जब तक उन्होंने गुनाह नहीं किया था। तो आज के दौर की बेटियों और बेटों को पाक रूह से मामूर होकर
نجات پا کر، مخلصی پا کر، بیپٹائز ہو کر، پاک روح سے معمور ہو کر ان کو شادی کے پاک بندھن میں بندھنا چاہیے۔ اور بحیثیت باپ جب اس کو وہ چرچ میں لے کر آتا ہے باپ تو صرف فزیکلی ہونا چاہیے، ایکچولی آسمانی باپ اس کو چرچ میں لے کر آئے، جیسے حوا کو آدم کے پاس لے کر آئے تھے۔ تو جب ایک بیٹی اور بیٹا پاک روح سے معمور ہوں گے، ان کی بنیاد جو ہے وہ روح القدس ہوگی، تو پھر شادیاں فیل نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے بڑا فقدان آج یہ ہے کہ لوگ پرسنالٹی ڈھونڈتے ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکا لڑکی پاک روح سے معمور ہے۔ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بات سکھائی ہمیں، جو رشتہ کروانے آتا نا، بس اب ان کو دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے۔ لڑکے لڑکی ماں باپ کو دیکھ چھوڑو، پہلے جو رشتہ کروانے کے لیے آتا نا بندہ، اس کو چیک کرو کہ وہ کیا کوئی چرسی تو نہیں ہے، کوئی شرابی تو نہیں ہے۔ تو جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا بندہ اپنی صحبت سے کیا ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ تو روح القدس سے معمور اگر لڑکا لڑکی، اس کے والدین ہیں، اس کا خاندان پاک روح سے معمور ہیں، تو پھر وہ جوڑا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ پاک روح ہمیں ہر ایک لمحہ، ہر گھڑی آگاہی کرتا ہے کہ بیٹا یہ بات غلط ہے اور یہ بات ٹھیک ہے۔ بس اب آپ کو پتا ہے، بزرگ ماں سارا باپ ابراہیم سے کیا کہتی، اس کو خداوند کہتی تھی، یعنی اس طور پہ اس کی عزت کرتی تھی کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو بنیاد ہے، اگر الوہیم خدا ہے، آسمانی باپ کی شبیہ پر وہ لڑکا اور لڑکی بنے ہیں، اور پھر جو ہے ویسے چٹان کی جو بات ہے، یس چٹان، آمین آمین آمین، نائس، وہ گھر جو چٹان پر بنتا ہے، وہ اس کو ٹھوکریں لگیں، جو کچھ بھی ہو وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ تو اگر چٹان پر خداوند یسوع مسیح کی مانند وہ لڑکا اور کلیسیا کی مانند لڑکی ہے تو بابرکت بات ہوگی۔ پھر تھوڑی سی اور بات کروں، مقدسہ مریم اور راس با یوسف کی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہر بیٹی کے نام سے مقدسہ مریم ہونا چاہیے، اور جو لڑکا ہے اس کا راس با یوسف ہونا چاہیے، تو پھر جو ہے وہ جوڑا بڑا زبردست اور پاک اور پوتر ہوتا جائے گا، اور خدا اس کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ آمین، تھینک یو۔ آمین سر، بہت اچھا آپ کا جواب تھا، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، تھینک یو۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے تعلقات یا لیونگ ریلیشن شپ کے بارے میں کلام مقدس کیا فرماتا ہے؟ کیا یہ روا ہے؟ کیا یہ کلام کے مطابق ہے یا یہ ایک گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ اگر یہ گناہ ہے تو کیوں ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے تو کلام کے مطابق کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ ایک وزٹنگ کنسلٹنٹ ہیں بردر شہباز، جن کا تعلق کراچی سٹی سے ہے، اور ایک اچھے شخص ہیں جن کا تعلق میڈیکل لائن سے ہے، لیکن خداوند کے کلام میں جڑے ہوئے ہیں، خداوند یسوع مسیح میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایک باغیرت اور ایک بریلینٹ شخص ہیں۔ تو آئیں اپنے بھائی بردر شہباز کے ان کامنٹس کو سنتے ہیں کہ کیا لیونگ ریلیشن شپ روا ہے کہ نہیں۔ آمین۔ خداوند کے زندہ مقدس اور افضل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف کرتا ہوں، خداوند کے خادموں کے لیے، بردر نورمن کے لیے اور بردر سیموئل کے لیے۔ خداوند ان کو بڑی برکت بخشے کہ جنہوں نے مجھے چیز کو جو ہے یہ موقع دیا کہ میں خداوند کے کلام میں سے جو ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکوں۔ تو میرے بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کے بارے میں بائبل بہت ہی کلیئر اور صاف لفظوں میں جو ہے ہر چیز کو اس نے کلیئر کیا ہے، اور شروع ہی میں اس نے بتا دیا ہے کہ اس کا جو ہے بالکل ہی جو ہے اس میں جو ہے اس کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ شادی سے پہلے اکٹھا رہا جائے یا نہ رہا جائے، لیکن جس میں جو چیز اس میں کلیئر ہے وہ ہے کہ بالکل ہی جو ہے اس کو جو ہے اس کی مخالفت کی گئی ہے کہ کبھی بھی جو ہے شادی سے پہلے جو ہے اکٹھا رہنا الاؤ نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر ہم شروع ہی میں دیکھیں تو جب بنی اسرائیل جو ہے مصر سے نکلے تھے، تو اس کے لیے ہم خروج کی کتاب میں جاتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 14 آیت
جو چھوٹی سی ایک آیت ہے اور اس میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کرنا. زنا کا مطلب ہے ایسا ہے کہ جو ایک مرد اور عورت میں جنسی ریلیشن ہوتا ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں چاہے شادی شدہ ہوں، لیکن اگر اپنی بیوی سے ہٹ کر دوسرا کوئی ریلیشن ایسے قائم کیا جاتا ہے تو زنا کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر جو غیر شادی شدہ عورت ہے چاہے مرد ہے، اگر وہ آپس میں جنسی ریلیشن قائم کرتے ہیں، جنسی تعلقات بناتے ہیں تو زنا کے زمرے میں آتا ہے. جنسی تعلقات کے لیے صرف جو ہے ایک جو خداوند کی طرف سے ہے وہ ہے کہ صرف میاں اور بیوی میں جو ہے آپس میں جنسی تعلقات ہونے چاہیے، جن کو خداوند نے برکت بھی دی تھی. اگر ہم شروع ہی میں جائیں تو پیدائش میں جیسا لکھا ہے، اور خداوند نے ان کو برکت دی. پیدائش پہلا باب اور اس کی جو ہے 28ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا بڑھو پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور محکوم کرو. کیونکہ ایک شوہر اور ایک بیوی جو ہے انہی کو جو ہے خداوند نے برکت دی ہے کہ آپس میں جنسی ریلیشن قائم کرے. اگر اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں بہت ساری سزائیں آگے جو ہے وہ اس جو ہے وہ منعقد کی گئی ہیں، جس کے بارے میں آگے ہم یہ تو شروع کا حوالہ ہے. اور اگر اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، خروج کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتا پکڑا جائے تو اسے مار ڈالا جائے. یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور عورت بھی، یوں تو اسرائیل سے ایسی برائی کو دفع کرنا. اور اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس سے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو دونوں کو شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں. تو یہ وہ سزائیں ہیں جو بنی اسرائیل کو جب وہ مصر سے نکلے تھے تو اس ٹائم جو ہے ان کو وہ سزائیں جو ہیں سنائی گئی تھی کہ کوئی مرد یا عورت جو غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، اگر کوئی ایسا ریلیشن قائم کرتا ہے تو اس کو اسی ٹائم جو ہے اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے، ان کو مار ڈالا جائے، تاکہ آئندہ کو اسرائیل میں ایسا کام دوبارہ نہ ہونے پائے. تو خداوند نے اسے شروع ہی سے پیدائش سے لے کے پرانے عہد نامے میں پیدائش سے لے کے ملاکی تک جو ہے خداوند نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس کو جو ہے ممنوع قرار دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا مرد، کوئی بھی ایسی عورت جو شادی سے پہلے آپس میں جنسی ریلیشن قائم کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے سزا ہے، اور ان کے لیے موت کی سزا ہے. وہ تو ہے جو ہے جسمانی سزا ہے، لیکن آگے جو ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو اس میں تو بہت ہی جو ہے وہ زیادہ سخت سزا دی گئی ہے. لیکن اس میں سے آخری ایک حوالہ دیکھنا چاہوں گا، ملاکی کی کتاب، پرانے عہد نامے میں سے ملاکی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے کہ تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگر چیک ہو تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے. خداوند اس کے بارے میں جو ہے اس میں کلیئر لفظوں میں خداوند نے اپنے بندہ ملاکی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ جو اپنی بیوی سے یا اپنی کسی ایسے زناکاری کرتا ہے تو وہ مکمل سزا کا حقدار ہے. یہ تو ہے پرانا عہد نامہ جس کی جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن جب ہم آگے نئے عہد نامے میں جاتے ہیں تو اس میں تو چاروں انجیلوں میں یسوع نے جو ہے وہ کلیئر بتا دیا ہے کہ ایسا شخص جو کسی کو دیکھ کے اس کے بارے میں بری نظر کسی عورت پہ ڈالتا ہے تو دل میں اس سے زنا کر چکا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، فزیکل قریب ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس کے بارے میں آپ نے سوچ ہی لیا ہے تو آپ اس سے زنا کر چکے. وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے بندہ دیکھ کر جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے باغ عدن میں جو ہے ایسے ہوا. پیدائش 3 باب اور اس کی 6 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو عورت نے جو دیکھا، یعنی کہ دیکھ لیا، اس میں سے جب دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. تو میرے بھائی بہن، دیکھنا جو ہے، جب آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ کو دیکھنے میں بالکل اچھا لگتا ہے کہ
جو ہے یہ شخص یا یہ عورت جو ہے بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو سوچ ہی میں جو ہے یسوع نے کہا کہ آپ اس سے زنا کر چکے. اور اس سے آگے چل کے جو ہے خطوط میں تو پولس رسول نے اس کو بہت ہی کلیئر کر دیا ہے. اس کے لیے ہم حوالہ دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب اور اس کی پہلی آیت. اس میں لکھا ہے جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. اور اسی باب کی جو ہے آگے 8ویں آیت میں جو ہے غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے، اور اس میں لکھا ہوا ہے پس میں بے بیاہی اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں، یہاں پہ اس نے کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر ضبط نہ کر سکیں، اگر ایسے ضبط نہ کر سکے تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے. تو اس میں جو ہے پولس رسول جو خدا کا خادم، عظیم خادم ہے، اس نے کلیئر بتا دیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ایسے ریلیشن بنانا بالکل ہی منع ہے، اور جس کی بائبل جو ہے کمپلیٹ مخالفت کرتی ہے. پچھلے پرانے عہد نامے میں تو جو شریعت تھی اس میں تو بتایا گیا ہے کہ ان کو سنسار کر دو، ان کو مار دو، ٹھیک ہے، وہ تو ہے جسمانی موت. لیکن آگے جا کے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے ڈرو جو جسمانی طور پہ نہیں بلکہ روحانی طور پہ ہمیں مارتے ہیں. تو ہمیں وہاں پہ تو جسمانی موت ہے، لیکن آگے ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر کوئی ایسا بندہ کام کر لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. غلطیوں کی کتاب اس کا 5 باب اور 19 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جسم کے کام تو ظاہری ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی اور شہوت پرستی. یہ سارا جو ہے اسی عمل میں آ جاتا ہے جس کے لیے جو ہے خداوند کے کلام میں سخت مخالفت کی گئی ہے. اور آگے ہم اس کا رزلٹ دیکھیں تو کیا نکلتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو جسمانی موت مارنے والوں سے تو نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن جو روحانی موت ہے ان سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایسا خدا کے کلام میں لکھا ہے. تو ایسے جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، ہم اسپرچولی وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے باز رکھیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو جو خداوند نے اس کا جو ہے حل دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں شادی کریں، بیاہ کریں، تاکہ آپ کی معاشرے میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی آپ کی عزت ہو اور آپ کے نام، اس کے نام کو عزت اور جلال ملے. تھینکس بردر شہباز، میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سے اتنی اچھی اور ڈیٹیل انفارمیشن کے لیے. آئیں اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے، کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. آئیں اس سوال کے جواب کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیو کنسلٹنٹ پاسٹر سیمل سردار بھٹی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے اس سوال کا جواب مانگتے ہیں. تھینک یو پاسٹر نادر صاحب. یہ تیسرا سوال جو ہے، جیسے بھائی شہباز صاحب نے کتنا اچھا آپ کو ڈسکرائب کیا ہے، ہم شکر گزار ہیں بھائی شہباز کے. اور اب ہم تیسرے سوال طرف آتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رشتہ. تو پاسٹر نادر صاحب یہ جو پیدائش 2 باب کی 24 آیت میں لکھی ایک آیت لکھی ہے، جس میں اکثر نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو لے کر ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. میں تھوڑی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے. تو بس میرا ماننا یہ ہے کہ جب ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے، کل کو اس نے باپ بننا ہوتا ہے اور جو اس کا موجودہ باپ اس دادا بننا ہوتا ہے. تو جو ماں ہوتی ہے اس دادی بننا ہوتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو باپ اور ماں جو ہے نا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے پاس پکڑے رکھتے ہیں، اپنے فرائض کو اپنے پاس رکھتے ہیں. یا ہوتا یہ ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کو ہم خوب بوسٹ کرتے ہیں، اس کو ذمہ داریاں دیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو بہو ہوتی ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں اور اس کو ذمہ داریاں ٹرانسفر نہیں کرتے، کچھ اتھارٹی ٹرانسفر نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی.
تو ماں باپ کی جو اس آیت کے مطابق لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جو کام پہلے باپ کرتا تھا اب اس لڑکے کو کرنا ہے، اور پھر جو ماں کی ذمہ داریاں ہیں وہ بہو کو دینی چاہیے تاکہ وہ بہو گھر کو سنبھالے، کل کو اس میں ماں بننا ہے اور وہ لوگوں کے لیے باعث برکت ہو، کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو، اور وہ نظر آئے گھر میں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ اس لیے آج کے دور میں جو میں آپ کو بات سکھانا چاہتا ہوں یا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذمہ داریوں کو ٹرانسفر کرنا ہے، کیونکہ آدم کو اور خدا نے باغبانی کے لیے یہ باغبانی کا شعبہ آگے ٹرانسفر کرے تاکہ پھلدار زندگیاں ہوں۔ اور پھر جب پہلے کیا ہے کہ ماں باپ بچوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اب جو اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے نا، اس بہو کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ والدین کو رہنا ہے اور شادمانی کے ساتھ رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، ان کو اپنے پاس ان کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو پاس صاحب، تھینک یو سر جی، گاڈ بلیس یو۔ بہت اچھا جواب تھا آپ کا۔ آئی بلیو کہ بیٹیوں نے، بیٹوں نے، نئے شادی شدہ جوڑوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور نہ صرف نئے شادی شدہ جوڑوں نے بلکہ ان ماں باپ نے جن کے بچوں کی شادی ہوئی ہے، جو ازدواجی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، وہ سب اس سے مستفید ہوئے ہوں گے، آمین۔ اپنے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ ازدواجی زندگی میں شوہر کے کیا فرائض ہیں؟ اس کے جواب کے لیے ہم اپنے کنسلٹنٹ پاسٹر سیمل صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو پاسٹر صاحب، تھینک یو۔ آپ نے شوہر کے فرائض اور ذمہ داریاں آپ نے پوچھی ہیں، تو تھوڑا سا میں اس کو اگر تھوڑا بریف کر دوں تو آئی تھنک اچھی بات ہوگی۔ اگر آپ پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب اور پہلی 13 آیات آپ غور سے دیکھیں اور پڑھیں اور بہن بھائیوں تک یہ بات پہنچائیں تو میرا خیال ہے بہت ونڈرفل بات ہوگی۔ پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک آپ پلیز اس کو غور سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نگہبان کا ذکر ہے، اور بائبل مقدس میں جب خدا نے آدم کو بنایا تھا اس کو باغبانی اور نگہبانی، یعنی کہ اس نے کمانا بھی ہے اور نگرانی بھی کرنی ہے۔ اور یہاں پر آپ پڑھو، پہلے اس میں تو لکھا ہے سنجیدگی ہونی چاہیے، گھر کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کر سکے، اور پھر اس کو بچوں کی پرورش کرنا، گھر کا بندوبست کرنا، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ مار پیٹ نہ کرے، شرابی نہ ہو، نجائز نفع کا لالچی نہ ہو، ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھے، یعنی کہ ایماندار شوہر ہونا چاہیے، روح القدس کی آواز کو سننے والا ہونا چاہیے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سکھانے بتانے والا ہو۔ تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے متقی ہو، پرہیزگار ہو، نشہ میں گل نہ مچائے، مار پیٹ نہ کرے، کیونکہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات پر سب میں بتاؤں کہ آج کے دور کے جو شوہر ہیں، میں نے اکثر دیکھا کہ وہ کام نہیں کرتے، بازیاں بیچاری کام کرتی ہیں، شوہر کام نہیں کرتے، اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کلام یہ کہتا ہے کہ گھر کا نگہبانی کس نے کرنی ہے؟ شوہر نے کرنی ہے۔ باغبانی کس نے کرنی ہے؟ شوہر نے کرنی ہے۔ اور جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا وہ بے دین کے برابر ہے، ایمان کا منکر ہے اور بے دین کے برابر۔ یہ پہلے لکھا ہوا ہے، بس دیکھو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلا تموتھیوس 5 باب کی 8 پڑھ سکتے، جو اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے، ایمان کا منکر اور بے دین سے بدتر ہے۔ یہ یعنی خدا کا بندہ پولس اور تموتھیوس کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی گھر کا بندوبست نہیں کرتا، باغبانی نگہبانی نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اور اس لیے جوڑے جو ہیں وہ ڈسٹرب اور پریشان حال ہوتے ہیں۔ سو ہمیں اس بات کو خیال کرنا ہے کہ شوہر کو اپنی ذمہ داریاں بہتر طور پہ، احسن طور پر نبھانی ہے
ताकि खुदा का काम और खुदा की कलीसिया जो है वो तामीर होती जाए और बढ़ती जाए। क्योंकि ख़ानदान जो है ये कलीसिया की खालिस फोटो स्टेट है, खालिस प्योर पाउडर कापी फोटो स्टेट है। तो हमने ख़ानदान को अच्छा बनाना है और शोहर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी करे और बीवी जो है वो क्या करे, कलीसिया की नुमाइंदगी करे। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू इस अच्छे जवाब के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आए आज की आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। और सवाल ये बहुत सारे बेटियों ने और ज़्यादातर बेटों ने किया है। सवाल कुछ ऐसा है कि बीवी या बहन हमारी जो है, जो बीवी होती है, उसकी जिम्मेदारी और फ़राइज़ क्या है कलाम के मुताबिक। आए अपने कंसल्टेंट पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका जवाब दें। अब बीवी की जिम्मेदारियां, हालेलुया। अगर हम इफिसियों 5वां बाब उसकी 24 आयत देखें, बड़ी ज़बरदस्त बात है पास साहब, बड़ी इसमें ना बड़ी भेद की बात है। बस ये बात अगर मेरी बहनें बेटियां समझ जाए ना तो बस बहुत बहुत काफ़ी अच्छी बात है। जी जी, क्योंकि जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। यानी कलीसिया की तरह एक बीवी को ताबे फरमानी करनी है हर हाल में। और फिर मिसाल 31 बाब में बड़ी खूबसूरत तस्वीर बताई गई है। वो रात को उठ बैठती है, वो सूत बनाती है, वो चीज़ें बनाती है, वो खिदमत करती है, अपने घर वालों को अनाज मुहैया करती है, चक्की पीसती है, मुहीन कपड़े बेचती है, या मुहीन लिखा है, मुहीन कपड़े बनाकर बेचती है और पटके सौदागरों के हवाले करती है। इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक हैं और हिकमत, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और अपने घर पर बखूबी निगाह रखती है और कायदी की रोटी नहीं खाती। हालेलुया। इसलिए इसको हमने, अगर आप इसको 10वीं आयत से आगे आखिर तक पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत बातें इसमें लिखी हैं। एक बेटी को, एक बीवी को किस तौर पे घर रहना है, और उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं और उसका शोहर भी उसकी मजमा में उसकी तारीफ करता है। तो इसलिए इस सारी बातों में एक बीवी को अपने शोहर के साथ मुंसिक रहना है, ताबे फरमानी भी रहना है। मैं कहता हूँ कि पास साहब जैसे कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के ताबे है ना, ऐसे उसको अपने शोहर के ताबे रहना है। और अगर ऐसा होगा कलीसिया तरक्की करेगी, खानदान तरक्की करेगा। और फिर पता क्या होता है पास साहब, जैसे एक बेटी अपनी माँ को देखती है ना, फिर कल का अगर वो जब वो माँ बनेगी, जब वो बीवी बनेगी, तो ये नस्ल दर नस्ल जो है ना वो आगे बरकत ट्रांसफर होती रहेगी। क्योंकि जो बात हम नहीं करते, हमारे बच्चे नहीं करते। अगर हम खुदा यीशु मसीह की ताबे फरमान नहीं करते, हमारे बच्चे नहीं कर सकते। अगर हम अपने माँ बाप की ताबे फरमान नहीं करते, हमारे बच्चे नहीं कर सकते। सो इसको अगर हमने अपनी नस्ल दर नस्ल को बरकत बनाना है तो फिर हमें कलीसिया की तरह एक बीवी को अच्छी तरह बनाकर संवार कर मुहीन कतानी लिबास, जैसे इमसाल लिखा हुआ है, उस बेटी को पहनकर कलीसिया के लिए, खानदान के लिए बाबरकत बना है। तो आज के इस सारे समा में, आज के सारे एपिसोड में पास्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। मेरा ईमान है कि जो कुछ मेरे बहन भाई अजीज इसको सुनेंगे वो बाबरकत जोड़ा बने। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ पास्टर शादियाँ नहीं करनी, शादी नहीं होनी चाहिए कलीसिया के अंदर। कलीसिया के अंदर बाबरकत जोड़े बनने चाहिए। शादियां तो लोगों की होती हैं, अवाम की शादियां होती हैं। कलीसिया के अंदर शादी नहीं बल्कि बाबरकत जोड़े बने हैं। इसलिए हमें आज सीखना है और जानना है कि हम जो है कलीसिया के अंदर बाबरकत हो सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा एपिसोड रहा, बहुत अच्छा जवाब था सर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर। खुदावंद आपको बरकत दे। एंड आई होप कि आप सब ने आज के इस मौजू से बहुत फ़ायदा उठाया होगा और हमारी उम्मीद है कि जो
बेटियां और बेटे फेलियर का सामना कर रहे हैं, आज इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें आईना दिखा होगा, आज पता चला होगा कि वो कहाँ गलत हैं। आज वक्त है कि आप अपने घुटनों पर आ जाएं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। अगर आपकी ज़िंदगी में बांझपन है, अगर आपकी ज़िंदगी में बीमारियां हैं, तो वो इसलिए नहीं कि आप मेडिकली इल हैं, वो इसलिए है कि आप स्पिरिचुअली इल हैं। आपको नहीं पता कि मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम के तमाम पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में उतारें, इनसे कंसीव हो। अगर आप रूहानी तौर पे कंसीव होंगे तो आप फिजिकली भी कंसीव होंगे। मेरा ईमान है कि आपने आज के दिन बहुत बरकत पाई है। खुदावंद आप लोगों के साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। और याद रखें, यीशु मसीह ने फरमाया कि सच्चाई की तलाश करो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन, आमीन। Praise the Lord, sir. Thank you. God bless you. God bless you.